वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी आपके सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर। और ईद क़ुरबा के मौके पर बहुत सारे मामलात सामने आए, बल्कि उससे पहले से हम इस मामलात पर या ये जो सवालात आ रहे हैं इन मामलात के हवाले से गुफ्तगू होती रही है कि क़ुरबानी के बाद जो है वो गोश्त का इस्तेमाल और उसके बाद फिर बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं उजलत में खाने की वजह से, याद रखिए। और फिर तरह तरह के जिस तरह के पकवान हमारे यहाँ बनते हैं उससे फिर ज़्यादा लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़ का शिकार होते हैं। तो उसी हवाले से, उसी मुनासबत से जो बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए थे, तो आज मौका मिलेगा इसके ऊपर बात करने का। मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी इन सारे मामलात पर। और ख़ास तौर पे ये अभी जो सिलसिला ईद का गुज़रा है उसके बाद से जो कुछ हुआ है, तो इस पे हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। हाजी दीन मोहम्मद अख़ुंज़ादा साहब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। सबसे पहले उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब, सवाल जवाब का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन मैं हमेशा आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब भी प्रोग्राम की इब्तिदा हो, जो देखने वाले पहली दफ़ा जिनको ये मौका मिल रहा है देखने का, उनको ज़रा तरीक़ा इलाज के हवाले से पता चल जाए, तो फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज सबसे पहले कुरान पाक है, फिर जड़ी बूटी हैं जो गुज़श्ता 43 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और मुख्तलिफ़ अमराज के लिए इस्तेमाल होती हैं, और एक दवा कई अमराज में दी जाती है। बाकी ठीक है। आने वाला 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आता है, जो दम करके उसको वापस दी जाती हैं, और बाकी जिसको ज़रूरत होती दवाई की दवाई दे देते हैं। जिसको अगर सिर्फ कलाम लाई से रूहानी तरीके से इलाज किया तो उसको दवाई की ज़रूरत नहीं होती, उसको नम कर भेज देते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास दवाई की क्या नाम है, खर्चा दवाई के अलावा कोई फ़ीस नहीं होती। बिल्कुल ठीक और है। फीस भी सब होता है कि दवाई चूँकि पैसे की बनती, पैसे दी जाती है, इससे बगैर कोई चारा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि आजकल हालात जो चल रहे हैं उसमें सफ़ेद पोशों का तो जनाजा निकल गया। उनका ये हशर हो गया कि वो ये बोलते भी उनको शर्म आती है कि हमारे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। बिल्कुल सही। जो कल तक गाड़ी में आते थे अब वो रिक्शा में आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जो हालात पैदा कर दिए गए इसमें में भी आप सब तबाह बर्बाद होते हैं। 2 पंखे, इन्वर्टर, एक फ्रिज, इंटरवेटर, 30,000 का बिल महीने का आता है। 30,000 का जी। तो हमारा ये हशर जो बिगड़ा है वो मशहूर बात थी कि पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में ले जाना तो जा चुके हैं, क्योंकि रब ने सबसे पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं, बिल्कुल। अल्लाह ने मुझसे भी पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम वो कुछ और करने का नहीं, ये तो बता सकते हैं ये हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, तो ये तरीक़ा इलाज के हवाले से बता दिया गया है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे सवालात जो है वो मौसूल होते हैं। उनके तरीक़ा इलाज क्या है, अद्वियात का हवाले से। और फिर एक और जो गलतफ़हमी है जिसकी अभी निशानदेही कर दी गई है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि फ़ी सबीलिल्लाह, बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह इलाज है। ताहम ये कि जो अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने फरमाया कि जो नज़र वगैरह का जो मामला होता है या जो दुआ की जाती है उसके लिए कोई पैसे नहीं हैं। बाकी ये है कि जो अद्वियात जिन मरीज़ों को ज़रूरत होती है उनको दी जाती हैं, और फिर उनके ज़ाहिर है कि जैसा भी इन्होंने कहा कि वो पैसों से ही बनती है, तो उसके लिए फिर पैसों की अदायगी ज़रूरी है। बहरहाल, अच्छा जी, अब हाजी साहब ये फरमाइएगा कि सवालात बहुत सारे मौसूल हुए ईद के दिनों में। लोग जो है वो शिकार हुए बदहज़मी का, इसका, फिर ऊपर से गर्मी बेपनाह है, गर्मी का लोग शिकार हो रहे हैं। और हमारे यहाँ लोग चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास भी आते होंगे कि जनाब आपने अगर किसी को कहा कि गोश्त से परहेज़ कर ले, तो वो कहेगा यार ये कैसे मुमकिन है, गोश्त से कैसे परहेज़ करूँ, कोई और तरीका बताइए। अब आप कोई और तरीका अगर आपके पास है तो अब मैं बताइए, बता क्योंकि देता जो हूँ। बदहज़मी और जी उसका जी, शिकार हुए हैं 3-3 दिन तक हॉस्पिटलों में पड़े हैं। जी। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। गोश्त से इतना परहेज़ किया है कि 3 टाइम गोश्त खाया, हाँ, ये परहेज़ करने पे हाल था। परहेज़ करने का। उसको हज़म करने के लिए मज़ीद गोश्त खाया। ठीक है, हाँ, मज़ीद गोश्त खाया। उल्टियाँ मोशन शुरू हुई, हॉस्पिटल पहुँचे। जी। यहाँ तक है कि उसके मोशन में खून तक भी आने लगा, लेकिन गोश्त नहीं छोड़ने के, परहेज़ करना है, बिल्कुल गोश्त खाना ज़रूरी है। जी। अल्लाह मुझे पहले हदायतें बाकी लोगों को बाद में दे, और हदायत मिलनी बहुत ज़रूरी है कि हम एक सुनने वालों को बता रहा हूँ कि हम कोई भी इंसान किसी मज़हब का भी हो, है इंसान है। जी। बिल्कुल। वो जो कुछ भी खाएगा वो पेट में रहेगा नहीं, घंटे 2 घंटा 4 घंटे बाद उस जाके उसने वाशरूम में फारग हो के आना है। बिल्कुल ठीक है। जब तक वो फारग नहीं हो तो उसको वो तकलीफ में रहेगा। लेकिन ये अकल में क्यों नहीं आता कि जो चीज़ हमने खा के उसे ख़त्म कर देना है, फारग कर देना है, तो इसको इतना क्यों ना खाएं जो हमारी ज़रूरत है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत मशहूर मसाला, या तो बंदा खा के मरता है या वज़न उठा के मरता है। वाह।
یا کھا مرے یا وزن اٹھا کے وزن چاہ مرے، کوئی بھی یہ کر واہ، سکے. تو یہ چیزیں غالباً میں نے پہلے کہا تھا کہ اس شدید گرمی میں بہترین علاج پیاز ہے. کچی پیاز کھاؤ بالکل صحیح. جتنا کھا سکتے ہو. دودھ کی کچی پیو، 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ملا کے اسے مکس کر کے اور پیتے رہو. ٹھیک ہے. ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس دوائیاں ہوتی ہیں الحمدللہ، بہترین قسم کی دوائیاں موجود ہیں. الٹی موشن روکنے کی موجود ہے، بد ہاضمی کی موجود ہے. ہمارے پاس یہ چیزیں الحمدللہ کافی ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں جو برے حال میں آئے ہیں، ان سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بو آ کے بیٹھے ہیں تو بدبو آ رہی ہے، اور بل الٹی کرتے کر کے تو بہت برا حال ہے، تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، کالر سے کو شروع کرتے ہیں. پہلے کالر ہیں، انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فلور پہ آواز نہیں میرے خیال میں. اچھا چلیں، لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے کال کریں، انشاءاللہ آپ کو شامل کرتے اچھا، ابھی ہیں. جی جی جی. جس سے بات کرنی ہو میرے نمبر چل رہے ہیں، ہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سے سوال جواب کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے بالکل ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی بات ہے ان سے شیئر کر سکتے ہیں. جتنی معلومات چاہیے ان کو واپس ملتی رہے گی. دیکھو ہمارا ایک چینل ہے اے ڈی ایم نیچرلز ہربس پر. بالکل اے ڈی صحیح. ایم نیچرل جو ہربس ہے تو اس میں ہماری کارڈ کے اسپیشل پروگرام ہے. باقی آپ کی بیماریوں کے لیے، کسی بھی انسان کی بیماریوں کے لیے، دکھ درد کے لیے ہر چیز موجود ہے. اس کو آپ نکالیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آپ کو ہر بیماری کی اس کا علاج مل جاتا ہے. بد ہضمی کا مل جاتا ہے، سر کے درد کا مل جاتا ہے، آنکھوں میں پانی آ رہا ہے اس کا مل جاتا ہے، مورے ہیں، کمر کا درد ہے، گھٹنوں کا، ٹخنوں کا درد اس کا ہے، یوٹرس کا معاملہ کسی خواتین کا تو اس کے لیے بھی ہے، یا غدود کا مسئلہ ہے، پروسٹیٹ کا تو وہ بھی ہے. یعنی ہر چیز کا اس میں علاج موجود ہے. اے ڈی ایم نیچرلز ہربس، بالکل اسے ٹھیک ہے. لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور یہ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو اسے بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. میں اپنا ایڈریس بتا دوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار، چڑونگی کے ساتھ سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں، کونے میں سیلانی ہے. سیلانی سے 50 قدم آگے جاؤ، دائیں ہاتھ کو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا. صبح 11 سے رات 8 روزانہ کا ٹائم ہے. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. اگر یہ میرے کو مشکل لگے تو 4 مینار چڑونگی پہنچو، کیلیفورنیا پہ جائے، اس کے پیچھے والی بلڈنگ پیچھے ہے. والی بالکل آسان کام ہے، آسان 4 مینار پہ پہنچو تو کیلیفورنیا پہ جائے، اس کے پیچھے والی بلڈنگ کرسٹل بھی ہے، اسی میں بیٹھتا ہوں میں، میزان فلور پہ. تو جو بھی آئے اس ٹائم پہ آئے، اور جو دنیا جہان میں جہاں کسی کو تکلیف ہے وہ فون کر کے دعا کروا سکتا ہے، کارڈ کروا سکتا ہے. دنیا سے کال جاری ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اوکے. انہیں فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی جی، ٹی وی کے اوپر آواز نہ سنیں، فون کے اوپر بات کریں. جی السلام علیکم. اچھا چلیں، لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر دیکھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں. اگر آپ ٹی وی پہ اپنی ہیلو کر کر آواز سنیں گے تو پھر بات نہیں ہو پائے گی. فون جس سے آپ نے کال ملائی ہے اس سے بات کریں. دوبارہ سے کال لیں گے. ایک پہلے بریک چھوٹی سی یہاں پر لینی ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. جی ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک کوشش اور یہ کرنی ہے آپ نے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں، میں بار بار یہ بات دہراتا رہا ہوں ماضی میں بھی، کہ آپ جس ٹیلی فون کے ذریعے آپ نے کال ملائی ہے اسی پہ آپ ہماری آواز سنیں اور پھر سن کے جواب دیں. اب آپ بہت سارے لوگ، ابھی بھی کچھ دیر پہلے ایسے ہوا کہ آپ نے ہیلو کہا اور اس کے بعد ٹی وی کی طرف آپ اپنی آواز سننے کے لیے گئے، تو اس کی بہت تاخیر ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر صحیح طرح سے بات نہیں ہو پاتی. اس کا خیال رکھیں، ٹی وی کی آواز کم کریں، یا دوسری جگہ جا کر اگر سوال کریں زیادہ بہتر ہے. حاجی صاحب، ہم بیماریوں کی طرف آ رہے تھے، اور ابھی یہ جو سیزنل بیماریاں چل رہی ہیں، یہ بد ہضمی کا شکار ہیں، اس کا کوئی طریقہ بتائیں. گوشت تو نہیں چھوڑا جا سکتا. اب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو اس کا واقعہ یہی بڑا بھی کچھ کہتے آسان ہوں گے. سا کام بتاتا ہوں، اگر کرنا چاہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ نہ کرنا کریں. چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ ہلکی سی چینی پتی ڈالیں، اس میں تھوڑا سا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں، 8 سے 10 پتے پودینے ڈالیں، وہ کہوا بنا لیں. ٹھیک ہو گیا. کہوا بنا کے تو اسے اتاریں. اسے تیز گرم نہ پئیں، لیکن نیم گرم سے تھوڑا تیز پی لیں. ٹھیک ہے. یہ آپ کو فوراً فائدہ کرے گا، آپ کی حالت سنبھلے گی.
پیاز کچی کھا لیں، الٹی موشن ہے، بدہضمی ہے، گلا خراب ہے، میدا خراب ہے، پیٹ خراب ہے، لیکن پیاز کچی لازمی کھائیں۔ 1000 کی 2 گولی کام نہیں کرے گی، لیکن پیاز کام کرے گی۔ گولی ابھی مارکیٹ میں ہے بھی نہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں، اچھا سب نہیں مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہے، زیادہ لوگوں نے کھا لیا نا، اس لیے بات بھی صحیح ہے۔ اس طریقے سے جب آپ کرتے ہیں بہت سارا دوسرا تخم بلنگا جو ہے اس کو موشن کی صورت میں ٹھنڈے یخ پانی سے لیں، ٹھیک ہے، فوری طور پر ریکوری کے لیے یہ چیزیں ہیں۔ پھر گرائی واٹر کوئی بھی لے لیں، 2 چمچے گرائی واٹر میں 2 چمچے ٹھنڈا یخ پانی برف والا الٹی موشن میں استعمال کریں ہر 4 گھنٹے بعد، تو آپ کی حالت سنبھلتی ہے۔ تو اس بول کی بوسی پانی ملا کے نہ لیں، خشک منہ میں ڈالیں، ٹھنڈا یخ پانی پی لیں، آپ کو سونے میں سہاگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہمت کر سکے تو وہ پیاز کا عرق پی لے، کیوں پیاز اتنا کھا لو گے پرابلم نہیں ہے، لیکن پیاز کا عرق پینا آسان نہیں ہے، وہ منہ سیدھے جا کے معدے میں لگتا ہے، چیخیں نکلتی ہیں۔ اگر آہستہ آہستہ پینا شروع کریں گے پھر تو آپ شربت کی طرح پی لیں گے، پھر پرواہ نہیں ہے، لیکن ڈائریکٹ ہیرو بننے کی کوشش کریں گے تو چیخیں نکلیں گی۔ لیکن جو پیاز کا عرق کام کرتا ہے نا، وہ 1 لاکھ کی دعا کام نہیں کرے گی، اتنی بہترین چیز ہے۔ میں طالب علم میں پڑھ رہا ہوں، 43 سال تو ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، آج جتنی زندگی میرے پاس اللہ نے دی ہے تو پڑھائی میں گزرے گی۔ دوسرا یہ، اس مہنگائی کے دور میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سکون میں ہو، آپ اس سکون میں نہیں ہیں، آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ نہیں 2 پنکھے انویٹر، 1 فریج کا 30,000 کا بل، ایسا ہی بالکل آپ نے صحیح ٹھیک ہے۔ جو دوائیاں لینے والے، جو پہلی گورنمنٹ تھی عمران خان کی، تو اگر 10 لوگ تھے تو آج 1 بندہ آ رہا ہے، کیوں کہ دوائی کے پیسے نہیں ہیں۔ سفید پوش لوگ پرچی دے دیتے ہیں خاموشی سے کہ ہمارا سفید پوشی کا بھرم ہے اور ہماری ایسے حالات ہیں کہ دوائی کے پیسے نہیں ہیں، پرچی رکھ کے تو میں آشا سے دے دیتا ہوں کہ جو بھی دوائی دیتا ہے تو اسے دوائی دے کے باضابطی کیسے بھیجے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھتا ہوں، آپ نے جو بات کی تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اگر برا نہ مانیں تو۔ جی نہ کسی گھر جاتے ہیں، نہ ان کی بے عزتی ہوتی ہے، جاتے ہیں گھروں میں جا کے محلے والوں سے پوچھتے ہیں، علاقے لوگوں سے پوچھتے ہیں، امام صاحب سے پوچھتے ہیں، ان کی مدد ہو نہ ہو، لیکن بے عزتی سارے علاقے میں جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم جو میں نے پڑھا ہے کہ وہ 1 ہاتھ سے 2 دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اب بھی یہ صورتحال چل رہی ہے جتنا میرے بس میں ہے، میں کوئی اللہ کرے رب سے دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے اتنی دولت ہے کہ کسی کوئی حد نہ ہو، تو رب سے میرا وعدہ ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کسی کی دعائی کے 1 روپیہ نہیں خرچ ہوگا، چاہے امیر ہے یا غریب ہے، سب کو دعا ملتی تھی کہ لے کے جاتے رہے، رب سے میرا وعدہ ہے۔ ہاں کوئی اس نیکی میں شریک ہونا چاہے تو اس کو میں ویلکم کروں گا، لیکن میں نے اگر زندگی مجھے رب نے ایک موقع دیا تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن وعدہ کریں آپ ہی لوگوں کو بولیں گے، پکا؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب مجھے زندگی میں موقع دے کہ میں 2 کام کر جاؤں اپنے ملک کے لیے۔ ایک تعلیم ٹوٹل فری کر لوں، واہ، KG سے لے کے جتنی بھی کوئی پڑھنا چاہتا ہے 1 پیسہ خرچ نہ ہو، ایک لوگوں کا کھانا پینا فری کر دوں۔ 2 کام میرے رب سے دعا ہے تو مجھے ایسے اسباب بنا دے کہ 2 کام کر جاؤں۔ ایک تو پورے ملک کی تعلیم فری کر لیں، اس کا سارا بندوبست ہو سکتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جن کو کرنا چاہیے وہ نہیں کریں، لیکن رب سے التجا تو کر سکتا ہوں اللہ مجھے وہ طاقت دے، وہ دولت دے کہ میں کر سکوں۔ دوسرا کھانا پینا فری کر لوں، ایسے علاقے بنا لوں، ایسے بندوبست کر لوں کہ لوگوں کو کھانا پینا فری ملے، آئیں اپنے برتن میں کھانا لے جائیں، لیکن انصاف کے ساتھ، پھینکنے کے لیے نہیں، انصاف کے ساتھ، بہت اچھی بات، ٹھیک ہے۔ تعلیم حاصل کریں، کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن انصاف کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، صرف داخلہ نہیں لینا۔ اللہ اور بہت کچھ دے، بے حساب دے کہ میں بہت کچھ کر جاؤں دنیا کے لیے، جتنی میرے پاس زندگی ہے، کائنات کے لیے۔ کوئی بھی انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، کوئی رنگ نسل مذہب کا کام نہیں ہے، میں انسانیت کے لیے جی رہا ہوں، انسانیت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی محبت میں جیوں گا، رسول کی محبت میں مروں گا۔ لیکن میں یہ سب کام کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کامیاب کرے، وہ سلسلہ جڑ جائے کہ رہتی دنیا تک یہ کام چلتا رہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسلیں پڑھی لکھی ہوں گی، آنے والی نسلیں سرخرو ہوں گی، آنے والی نسلیں صحت مند ہوں گی، اور کوئی نہ کوئی تو دعا تو دے گا نا کہ جس شخص نے یہ کام کیا یا اللہ اس کی بخشش کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، کہے گا یا اللہ جس نے کام کیا تو اس کی دونوں جہان اچھے کرتے، تینوں جہان اچھے کہ دنیا کا بر
آخرت اچھی کر دے. مانگنے میں کیا نام ہے کنجوسی نہ کرو, کھل کے مانگو, دینے والا بھی کھل کے دیتا ہے. کنجوسی کرتے ہیں ہم, مجھے اردو نہیں آتی, میں تو سیکھ رہا ہوں, آپ لوگوں تو آتی ہے, میں اردو سیکھ رہا ہوں. نہیں, میں بھی کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی. جی, کیا کہتے ہیں, ذرا سا ہی کام ہو جائے, وہ کام نے کبھی نہیں ہونا, ذرا سا ہی ہونا, آگے نہیں ہونا, کیوں نہیں آپ نے جو مانگا وہ آپ کو یاد نہیں ہے. تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا, پریشانی جو ہے وہ آسان ہو جائے, مشکل آسان ہو جائے, تو آسان ہو جاتی ہے, ہو جاتی, آتی رہتی ہے, آتی رہتی ہے, مسلسل آتی رہتی ہے, ختم نہیں ہوگی. ختم نہیں ہوتی. اگر یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ مشکل پریشانیاں ختم کر, بیماریاں ہمیشہ کے ختم لیے. کر, تنگ دستی ختم کر, دعا قبول ہوگی, ساری زندگی کی جان چھوٹی. اس سے میں نے بولا میں اردو سیکھ رہا ہوں. بہت اچھی بات کرتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں, ہم جاتے ہیں مسجد میں جمعۃ المبارک پڑھتے ہیں, ویسے جاتے ہیں جو ہمارے علماء اکرام جو ماشاء اللہ واعظ فرما رہے ہوتے ہیں, جو درس دے رہے ہوتے ہیں, اس میں صحیح غلط دونوں ہوتا ہے. یہ بات نہیں کہ وہ صحیح بول رہے ہیں, ہاں بالکل صحیح ہے, کیونکہ ان کی نظر میں سب صحیح ہے, لیکن اگر تھوڑا سوچ لو تو اس میں کہیں بہت زیادہ غلط, کہیں بہت زیادہ غلط ہے. میں سوچتا ہوں جب وہ دعا مانگ رہے تھے, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرے رب میں التجا کر رہا ہوں, ایسی دعا قبول نہیں کرنا, یہ بدعا دے رہے ہیں. میں دعا مانگتا ہوں اللہ فرش اشتر تمام مخلوقات پہ ہے, جس مذہب سے اسے رحم و کرم کر, اس کی روزی کو شادہ کر, اسے شفا دے, ان میں محبت پیدا کر, ان میں امن پیدا کر, ان میں سب کو اتفاق محبت دے, قربت دے, نفرت ختم کر دے. مذہب کوئی بھی اپنی جگہ جیے, اپنی جگہ خوش رہے, لیکن آپس میں اختلاف نفرت ہو. ایک جان ہو کے رہے, انسان ہے نا, آدم کی اولاد ہے, ایک ہو کے رہے. اس طریقے سے میں یہ دعا مانگتا ہوں. وہ جتنے بھی وہ کہتے ہیں فلانے کا بیڑا غرق کو, میں کہتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے دے. جس کے بولتا ہوں وہ تباہ برباد, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو آگے لے کے چلتی ہیں. یہ راستہ یہی ہے. اگر آپ کو حق پہ چلنا ہے تو حق کا راستہ یہی ہے. اگر آپ نے صرف منافقت پہ چلنا ہے تو پھر راستہ وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. بہت خوب, بہت برا نہیں ماننا, میری بات تلخ ہو سکتی ہے لیکن غلط نہیں ہوگی. غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جب میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں, میرے پاس ہر مذہب کا انسان آتا ہے, مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں, علاج کرواتے ہیں, اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوتے ہیں. کسی کو اختلاف نہیں کہ آپ قرآن سے علاج کرو, ہم نہیں کرائیں گے, کوئی تفریق نہیں کسی نہیں کی. نہیں, بہت خوب, خوشی سے کراتے ہیں. بالکل صحیح, دوائی ایک بنتی ہے تمہارے لیے, میں خود بھی اپنی دوائیاں کھاتا بالکل ہوں, صحیح ہے. ایک ہی دوا سب کے لیے بنتی ہے, اس لیے اسپیشل نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی سمجھدار لوگ آ جاتے ہیں جو 2.5 اشار ہوتے ہیں. اسے میں نے اردو آتی, اردو میں تو کہتے ہیں 1.5 اشار نا, لیکن میں نے میرے پاس جو 2.5 3.5 اشار. اچھا, واہ, جو کہتے ہیں, جس سے میں نے بتایا تھا کہ اس کنٹری میں نظر ہے, اور کہتا ہے دوائیاں جڑی بوٹیاں فری میں آتی ہیں, یاد ہوگا, جیب میں پوٹی کوڑی نہیں, اور کنٹری میں نظر ہے, اور وہ دوائی سے فری میں چاہیے, زکوٰۃ میں چاہیے تھی. یہ چیزیں ہمیں لے ڈوبی ہیں. 2.5 اشار جو آتا ہے نا, 3.5 اشار, یار یہ میں سے کہتا ہوں بھیا تو ایک کام کر, مجھے یہ سامان لا کے دے دے, کہاں سے ملے گا, وہاں سے ملے گا, باقی میرے پاس ہے, تو میرے سامان کے پیسے مجھے دے دینا, اور میں آپ کو یہیں بیٹھے بیٹھے دوائی بنا کے دے دوں گا. وہ صاحب چلے گئے, وہاں جا کے بولا ہو 1 کلو جو ہے نا وہ فلانی چیز دے دو. بولا 80,000 روپے کلو ہے. کیا 80,000؟ ہاں جی 5 تولے زعفران دے دو, یہ اتنا ہے. اور نہیں, یہ آپ دوائی بنانے کا, دوائی ختم ہو گئی, نہیں دیتا اس کو دوائی. بالکل صحیح, بالکل نہیں دیتا ہوں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, ہم دن رات محنت کرتے ہیں, یاسر ان کو اس کا احساس نہیں ہے. ہم دن رات طے کرتے ہیں, اس کا احساس نہیں ہے. دن رات کی پڑھائی ہوتی ہے, اس کا احساس نہیں ہے. ایک ہفتے پہاڑوں پہ جانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ اتنی اذیت اٹھانی پڑتی, ان کا احساس نہیں. خدمت کر رہے ہیں فی سبیل اللہ, اس کا احساس نہیں. صرف دعا کی قیمت ہوتی ہے کہ جو اس کی کاش دے دیں گے, آگے دوبارہ ہمیں دعائی بنانی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ بھائی تمہیں چاہیے تو میرے پاس سے مت لو. بالکل صحیح, آپ ایسا کرو, فرنجا کے جا کے سامان لا کے دے دو. آپ وہ ایک صاحب نے حساب لگایا تو تقریباً اس کی جو سامان خود لینے کے لیے گیا تو تقریباً میرے خیال سے کوئی 3 ساڑھے 3 یا 4 لاکھ کا دوائی بنی. وہ تھا, میں نے کہا لاؤ بھائی بنا, تو بولے نہیں آپ, میں نے کہا نہیں میرے پاس ختم ہو گئی. تو یہ چیزیں سوچنی سمجھنے کی ہیں کہ دیکھنے سننے والوں کو درد احساس ہو. بالکل صحیح ہے. اگر جیسے میں بتاؤں, ایسا تو برا نہیں مانا, میں بات بتاؤں, میں بھی اگر بکرے لے کے بیٹھتا, صدقہ اخراج زکوٰۃ کے وہ ہوتا تھا, پھر تو سب کچھ ہو جاتا ہے, کہ میرا وہ کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں بھی اس طرف آتا ہوں, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا, میرے پاس شاید آواز جو ہے آپ کی نہیں آ رہی. آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو جی السلام علیکم. نہیں, میرے پاس آواز نہیں, پوچھنے میں جواب دے دیتا ہوں. جی ہلو, جی
آواز آ رही؟ جی جی آواز آ رہی ہے, سوال کیجیے. سب سے پہلے جی مبارک, آپ کا پروگرام آپ بہت کو بھی اچھا ہے, ہم ڈیلی مبارک, بہت دیکھتے ہیں, بہت زبردست آپ کا یہ پروگرام ہے. بہت شکریہ, بہت میں شکریہ, بڑی عمران نوازش. بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے عمران صاحب, کیا پوچھیں گے؟ یہ ایکچولی حکیم صاحب سے پوچھنا تھا, جو جوائنٹس میں درد ہوتی ہے نا, پین ہوتی ہے, جی 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 جی. اس کے بارے کوئی بتائیں گے؟ اچھا, ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ, بہت جوائنٹس کے شکریہ درد عمران. ہاں, جوڑوں کے درد کے اوکے. حوالے سے بہت شکریہ عمران بھائی, بڑی نوازش کال کرنے کی. جی. بھائی میں ایک آسان سا نسخہ بتاتا ہوں, اور یہ اگر آپ کرو گے تو بہت کچھ فائدے میں رہ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. کیکر کا گوند عام ملتا ہے, کوئی گوندی بولتا ہے, کوئی گوند بولتا ہے, ہر سب کی اپنی اپنی زبانیں ہیں. حکیم کی زبان بھی الگ الگ, کسی نے اپنا زبان میں کسی کچھ رکھا ہوا ہے. چنے کے دانے کا آدھا ٹھیک, اس کا بھی آدھا. گوند لے لو, وہ منہ میں رکھ کے اسے چوسنا شروع کرو. کھانا نہیں چوسنا ہے, چوسے ختم کر لو. اس کے بعد بعد میں 2 گھنٹے کا فرق پہلے, 2 گھنٹے بعد کا فرق بعد میں رکھ لو, اور ٹھنڈی کھٹی بازی چیزیں بند کر دو. ڈیلی ایک ٹائم کر دو. ٹھیک ہے. لیکن کوشش کرنا کہ تم پانی زیادہ پینا. اس سے قبض ہونے کا 1% چانس ہوتا ہے, 99% نہیں ہے, 1% ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں کہ ہر چیز سے ہم منگا کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بھی ذمہ داری, میری بھی, دونوں کی ہے. 1% چانس ہے قبض کا, تو آپ پانی زیادہ پیو تو قبض نہیں ہوگا. جب آپ 15 دن کھا لو گے, لیکن ٹھنڈی کھٹی بازی سے بند کرو گے, آلو چاول, بڑا گوشت, لیمبو, املی, چار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم, مولی, کھیرا سختی سے بند کر دو گے, تو 15 دن کے اندر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ ہاتھ رخواہ رزلٹ آ جائے گا. ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس چیز بول رہا ہوں کہ یہ مستقل حل نہیں ہے. یہ بتا دو مستقل حل نہیں ہے, یہ عارضی, لیکن آپ کو تکلیف سے 80-90% چھٹکارا مل جاتا ہے. چلنا پھرنا آسان, اٹھنا بیٹھنا آسان, آوازیں آنا کم ہو جاتی ہیں, تو زندگی آسان ہوتی ہے. اور مزید معلومات چاہیے تو میرے نمبر چل رہے ہیں, تو آپ مجھے 11 بجے کے بعد, بلکہ 11:15 بجے کے بعد آپ مجھے فون کر لیں. فون کرنے میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ کیا کچھ ممکن ہے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی, جس سے کہ وہاں سے شاید کوئی علاقہ سکندرآباد, کوئی جگہ, وہاں ایک بچہ ہے, اس کو ویٹ الرجی ہے. یعنی کہ یہ گندم کی الرجی والے تو الگ الگ ہیں. کوئی تو سونگ کے تو ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, کچھ منہ میں نوالا ڈالا تو واش روم پہنچ جاتے ہیں. نوالا بھی منہ میں ہوتا ہے, کھایا نہیں ہوتا ہے. اس حد تک الرجی ہوتی ہے. گیہوں کی روٹی کا نوالا منہ میں ڈالے, اور ٹھیک بھاگ کے واش روم پہنچے, اور سارے محلے کو اطلاع مل جاتی ہے کہ آدمی کو رہتا ہے. عالم یہ ہو جاتا ہے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 1 مہینہ اس بچے کو ہو گیا. آج وہ میرے خیال سے 15-16 دن سے آدھی روٹی گندم کی روزانہ کھا رہے ہیں. اب وہ 1 پہ آ گیا. ماشاءاللہ. دیکھیں, گندم کی الرجی کا ہمارے پاس وہ لوگ جو دنیا میں ناقابل علاج ٹھہرے, لیکن آج ہمارے پاس وہ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی میں وہ گندم ہی کھا رہے ہیں. اچھا یاسر, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو کسی مریض کا علاج کرتے ہیں جس سے موشن بند نہیں ہوتے, جب اسے قبض ہونے لگتی ہے, گندم کی روٹی کھا کے قبض ہونے لگتی ہے. کیا نظام ہے, یعنی ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس کے فارمولے کو چینج کرتے ہیں, اس کی دوا چینج کرتے ہیں, پھر اسے وہ دوائی دیتے ہیں کہ ساتھ طاقت کی بھی ہو, اور ساتھ جو ہے نا وہ موشن روکنے کی بھی ہو. اچھی بات ہے, جو ہمارے پاس دوائیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہم لوگ کے جو حمل سے جو خواتین ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, یا بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ہماری دوائیاں بڑی کامیاب ہوتی ہیں. کیوں سائڈ افیکٹ تو نہیں ہے, سب نیچرل چیزیں ہیں. تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھاتی ہیں, کچھ سائڈ افیکٹ نہیں, وہ بھی صحت مند, اور پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی صحت مند. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے موضوع دیے, آپ پاس ریکارڈ کو موجود ہے, بہت کچھ موجود ہے آپ کے پاس, تو میرے خیال سے انکار نہیں کریں گے موجود نہیں. نہیں بالکل, میں اس کا کہوں, میں نے رپورٹیں پڑھی ہیں نا اصل میں, وہ ساری میں نے ابھی بھی سیو کی ہوئی ہیں. تو آپ میرے پاس جو اس کا ریکارڈ موجود ہے, وہ خواتین جن کا نام نہیں ایسا, بہت نامی گرامی, کچھ نہیں بہت زیادہ, جس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب تم نہیں بن سکتی شادی کے 7ویں مہینے میں, کہ ان کا ہارمونس ختم ہو چکا ہے. اب یہ اس کو کبھی پیریڈز نہیں آئیں گے, ماہواری نہیں آئے گی, اور آگے اس کے اولاد کا سلسلہ کلوز ہو چکا ہے. آ کے علاج کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ, رب نے میری علاج رکھی, اور 7 یا 10 دن میں اس کی ماہواری آ گئی. ماہواری آ گئی, اور اللہ نے اس کے بعد اس سے صاحب اولاد کی, جب پہلے اس کے بچے
6 बच्चे ज़ाया हो चुके थे और बीपी हाई की वजह से, बावजूद इसके कि खुद डॉक्टर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो उसके पास ज़्यादा इतना बड़ा चाहता है, इतने मोहब्बत प्यार से मिलता है कि पूछो मत। माशाअल्लाह। ये अल्लाह की शान है। हम कोशिश करते हैं, अल्लाह शिफा देता है। बहुत से मामलात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते, वो ठीक हो चुके होते हैं। बिल्कुल सही। जैसे छोटी सी एक मिसाल है कि एक बच्ची 3 साल की है, उसको लेकोरिया ऐसा कि उसकी माँ ने मुझसे कहा कि हम संभल नहीं पाते। अल्लाह ने ठीक है, वो बच्ची ठीक हो गई, अपनी ज़िंदगी में आ गई। आज वो बच्ची अपनी ज़िंदगी में, जैसे हमने दवाइयाँ बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ औक़ात में क्रीम, ऑयल्स, जड़ी बूटियाँ उससे बनाते रहते हैं। अभी हाल हमने एएसएच के नाम से नया ऑयल बनाया। ठीक है। पहले भी ऑयल हमारे जो है, जैसे बवासीर में या पेशाबी जगह खारिश है या बारीक बारीक दाने होते हैं, ख़वातीन के या मर्दों के भी होते हैं दाने, वो लोग लगाते हैं तो चंद सेकंड के अंदर अंदर वो खारिश तकलीफ़ ख़त्म, चंद सेकंड में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो कम होते होते एंड हो जाता है। फिर इसे पूरी दवाई के साथ दवाई खाने को भी देते हैं, लगाने को भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक। वो जो मेरे पास है, तो आप यकीन माने कि अगर कोई भी इंसान, आप हो या मैं हो या कोई औरत हो, जब उसे तकलीफ होती है वो दुनिया से ज़्यादा उसे दुनिया की परवाह नहीं होती है। कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, वो दड़ा दड़ा खुजाते रहते हैं, दड़ा दड़ा खुजाते रहते हैं। वो मजबूर हैं, इतनी खारिश होती है उनका हाथ ही नहीं रुकता। आखिर में क्या होता है, ज़ख़म बन जाते हैं और ज़ख़म में से पस उसके बाद कीड़े बहना शुरू हो जाते हैं, चाहे उसके आगे शर्मगाह में हो या पीछे पखाने की जगह पे हो, पोटी जगह पे हो। वही लोग होते हैं जब इलाज करवाते हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ, अगर मुझे नाराज़ ना हो तो। जी जी। एक बच्ची मेरे पास ज़ेर इलाज आई हो, तो वो स्टूल में बैठने के काबिल नहीं है, वो ज़मीन में बैठने के काबिल नहीं, कि उसकी पोटी जगह सारी गल सड़ गई है। आप डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं कर सकते, ऑपरेशन करें तो कहाँ तक करेंगे। आप उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, जवान लड़की है, रो रही है। उसका इलाज होते 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 अल्लाह को है कि आज उसको आप नहीं पहचान सकते, कभी सोच भी नहीं सकते कि वही लड़की है। आती है, उसको ज़मीन में बिठा दो, कोई मसला नहीं है, उस स्टूल में बिठा दो, कोई मसला नहीं। कि मेरे पास जब आती थी ना यासर, तो ये देखो 2 स्टूल जोड़े, मेरे ये हाथों को देख लो, 2 स्टूल जोड़े और एक कूला इस स्टूल पे, दूसरा कूला दूसरे स्टूल पे, पीछे जो संट की जगह है, पखाने की जगह, उससे खुला छोड़ा, तब वो बैठ सकती थी। आज वही शादी है, अल्लाह का शुक्र है कि 1% बीमार नहीं है, लेकिन उसे मेहनत की, मन मेहनत की। पूरा ख़ानदान जो लफ्ज़ कहते हैं उस पर 100% अमल करता है, वो कामयाब हो जाता है। यहाँ हमारे पास दुख इस बात का है कि हमारे पास अमल नहीं करते, कुछ लोग होते हैं अमल करते हैं, वरना बात वही है पुरानी, जो आपको याद हो कि ना याद हो कि मुँह के मज़े हमने छोड़ने नहीं है और ज़िंदगी मज़े लेने नहीं है, और जो कुछ मिलेगा तो हमने खा लेना है, और जब खाने बैठना इतना खाना है कि आला मान आला फीस। ऐसा ही। लेकिन उस बच्चे ने बड़ी मेहनत की। ऐसे आपको लाखों मरीज़ मिलेंगे, लाखों मरीज़ मिलेंगे। जो बच्चे कल इतनी बच्चियाँ आती थी, मेरे बच्चे आते थे वीट एलर्जी वाले, गंदम की एलर्जी वाले, तो मतलब है कि घर में जो अगर रोटी पकती थी ना, उनके मोशन शुरू जाते थे, खाना तो बहुत दूर की बात है। वो बच्चे जवान हो गए, मास्टर कर लिए, BA कर लिया, मास्टर कर लिया, अभी तक माशाल्लाह वो गंदम ही खा रहे हैं। लेकिन तकलीफ दे बात मेरे लिए, शायद आपके लिए हो ना हो, मेरे लिए जब जाके डॉक्टर्स को बताते हैं ना यासर, वो देखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते हैं, सब कुछ 100% ठीक है, फिजिकल कंडीशन ठीक है। कहाँ से इलाज करवाया? आखुनज़ादा हाजीदीन मोहम्मद से इलाज करवाया। क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, ये हार्बलिस्ट हैं, और वो कुरान करीम से इलाज करते हैं, रूहानी और जिस्मानी इलाज करते हैं। ना 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 ना, हम उसको नहीं मानते, तो हम ठीक हो चुके हो अलग बात है, लेकिन वो मेडिकल से नहीं है। ये रवैया हमारा इतना गला सड़ा रवैया है, इतना गंदा रवैया है, मैं गलीज रवैया इसको कहूँगा। यासर, मैं कहता हूँ अगर आप बीमार हो ना, आप मेरे पास इलाज नहीं हुआ ना, उस दिन इलाज में कही यासर वो अच्छा इंसान है, उसके पास जाओ। बिल्कुल सही। किसी और का इलाज नहीं है तो मेरे पास आता है, उससे बोलना चाहिए हाँ उसके पास जाओ। हाँ, कुछ डॉक्टर ज़रूर हैं, ये उन्होंने माना कि उनके पास वो इलाज नहीं था, उन्होंने हमारे पास लोग भेजे, इलाज हुआ, उन डॉक्टरों के पास जाकर देखा, उन्हें बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैंने पहले एक डॉक्टर का नाम आप शायद आपके सामने नासर अली में कभी मिला नहीं हूँ, ये किसी हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो कोई प्रोफेसर है। एक क्या नाम है, बच्ची है, शादी है, वो अपने शोर को लेके आई कि
اس کے ساتھ ہیپیٹائٹس سی لاسٹ اسٹیج ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. ہمارے ٹی وی پروگرام میں آ چکی ہے، یہ بھی دونوں آ چکے ہیں میٹرو نیوز میں. ان کا علاج شروع، علاج ہوتے 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 اس کی ڈاکٹر صاحب کی فیس بتایا سعدیہ نے 1500 روپے فیس تھی. علاج کراتے کراتے وہ ذہین بچی ہے، اللہ بچی کو سلامت رکھے، اس نے کیا کیا کہ وہ 7 ٹیسٹ کراتی رہی، ہر مہینے ٹیسٹ کرائے. یہ نہ سوچے کہ 10,000 پہ جا رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کو دوائی آدھی سے آدھی قیمت میں دے رہا تھا، یہ بچی اپنے شوق کا علاج کرا لے. لیکن اس نے کیا کیا، ٹیسٹ کراتے 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 جا کے جب ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، اس ڈاکٹر کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس نے بولا کہ بیٹا یہ علاج تو نے کہاں سے کرایا؟ بولا جی یہ حاجی صاحب ہیں. میں اس ڈاکٹر صاحب نے میرا فون نمبر لیا، دوائی کی کون سی دوائی ہے، دوائی کو نام لکھے، قرآن پاک کی آیتیں کون سی دیتے ہیں، بولا فلانی فلانی قرآن پاک کی آیتیں دی وہ لکھی. بولا بیٹا حقیقت یہ علاج ہمارے پاس نہیں تھا. دیکھو اس کو بولتے ہیں پروفیسر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے. وہ روزانہ تقریباً وہ بھی پرائیویٹلی بھی تقریباً 50-60 مریض ڈیلی رکھتا ہے، جو الگ ہے. لیکن اسے بولا کہ یہ حقیقت ہے بیٹا کہ اس کا علاج میرے پاس نہیں تھا، کسی کے پاس میڈیکل میں ہے ہی نہیں. لیکن آج اس کے پھیپھڑوں کا پانی ختم ہو گیا، آج اس کے پھیپھڑے 100% کام کر رہے ہیں، اس کا معدہ 100% کام کر رہا ہے، ہیپیٹائٹس سی کا وجود نہیں ہے، 100% ٹھیک ہے، فزیکل کنڈیشن میں بھی 100% ٹھیک ہے. ایسے لوگوں چاہیے جو کسی کی عزت کرنا جانے، اس کی مدد کرنا جانے. پھر دوسری چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک بچی میرے پاس آتی، نام نہیں لوں گا، اس کے سسرال کا مسئلہ ہوا، اس کی ایک آنکھ 0 پہ چلی گئی، ٹوٹل روشنی ختم ہو گئی، دوسری آنکھ میں 20% باقی ہے. 4,000 کا انجیکشن، آئی اسپیشلسٹ کو اس کے پاس جا کے 12,000 لگانے کے، 1,500 اسکول کی فیس، اس کی ہاسپٹل کی فیس، ہر مہینے یہ لگتا تھا 17,500. میرے پاس آ کے علاج شروع کیا، میں نے پوچھا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بولا کہ حاجی صاحب آنکھیں میری ڈاکٹر کے بقول سامنے ٹھیک ہیں، لیکن یہ بیچ میں جو نسیں ہیں وہ سوکھ چکی ہیں، اس کا بولا میڈیکل میں ٹریٹمنٹ نہیں. میں نے کہا بیٹا اللہ خیر کرے. علاج شروع ہوا، اس بچی کا علاج کرتے 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 اس نے مجھے بولا حاجی صاحب مجھے آپ بیٹھے ہو نظر آ رہے ہیں لیکن پہچان نہیں ہے، جس آنکھ میں روشنی نہیں تھی. پھر بولا کہ آج آپ مجھے بیٹھے ہیں، آپ نے چشمہ پہنا ہوا ہے، آپ کے گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. بولا آج راستے میں آتے ہوئے میں گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں پڑتی ہوئی آئی ہوں. واہ واہ واہ. تقریباً 8-10 مہینے یا 11 مہینے سے علاج ہوا تو وہ بچی 100% دونوں آنکھیں ہو گئی. کتنی؟ 100%. بالکل جی، صاف اس کو نظر آ رہا ہے بالکل. اس کی جب ظاہر ہے کہ وہ بتا رہی ہے گھر والوں نے، میں ایک ڈاکٹر کا کمال بتاتا ہوں. ڈاکٹر 2 قسم کے ہیں، شعبہ ایک ہے ڈاکٹر کہ ان کے فطرت 2 الگ الگ ہیں. گھر والوں نے یقین نہیں ہے کسی کی آنکھ میں روشنی کیسے کہہ سکتی روشنی ہے. انہوں نے جس آنکھ میں روشنی تھی نا، اس کو بولا آنکھ بند کر، اس پہ کپڑا باندھ دیا، چل کام کا. اس نے جھاڑو پوچھا کیا، برتن دھوئے، چائے بنائی، کھانا بنایا. وہ یار یہ تو واقعہ بھی اس کی آنکھوں میں روشنی ہے. یہ انہوں نے پریکٹیکل کیا. کراچی میں پانی کی لائن پھٹ گئی یونیورسٹی روڈ پہ، آپ کو یاد ہوگا 2014-15 میں سے. تو وہ ہاسپٹل گئے، جا کے انہوں نے بتایا جہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ کرا رہے تھے. بولا جی اس طرح ہم نے علاج کروایا تھا، یہ ہے اس کی وہ کیا نام ہے ٹیسٹ. پہلے انہوں نے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ کروانے کا ٹیسٹ رپورٹ میں 100% اوکے. اٹھا کے فائل اس کے جیسے منہ پہ ماری، یہ پکڑ ریفلیکٹر کہیں اور جا کے علاج کرا، نکل یہاں سے. وہ روتے روتے گھر پہنچی، 3 دن روتے. میں نے کہا کیا ہوا، مجھے بول رہے تھے. بولا جی مجھے یہ کہا تھا، میں نہیں پتا کہ ہم صحیح ہے یا برا ہے، لیکن روشنی آ رہی ہے آنکھوں میں، روشنی میں سب دیکھ سکتی ہوں. ڈاکٹر ماجد، اللہ سے لمبی زندگی دے، آئی اسپیشلسٹ ہے. ڈاکٹر ماجد کے نام پکارا ہوں، آئی اسپیشلسٹ ہے. وہ میرے پاس کڈنی کا پرابلم تھا، میرے پاس ذرا علاج تھا تو الحمدللہ بہت صحیح ہوا. تو اس سے میں نے پوچھا تو ماجد کب آ رہے ہو؟ بولا جی صاحب میں کل آؤں گا، اتنے بجے آؤں گا. میں نے سر فون کیا، میں نے بیٹا تم اتنے بجے آ جاؤ. ڈاکٹر صاحب وقت پہ پہنچے لیکن وہ نہ پہنچ سکی کہ پانی کی لائن پھٹ گئی تھی اور اس میں ان کو 1.5-2 گھنٹے تاخیر ہو گئی. آ کے دیکھا ڈاکٹر ماجد نے پہلے دونوں رپورٹیں پڑھی. یہ کیا 1 انگلی، یہ کیا 2 انگلی، یہ کتنی ہے 3 انگلی، یہ کتنی ہے 4 انگلی، اب کتنی ہے 5 ہے. پھر اس نے بولا نہ یہ وہ جتنے بھی اس میں جو ان کا طریقہ کار ٹیسٹ کرنے کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. حاجی صاحب خدا کی قسم، اوکے خدا کی قسم، یہ زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بچی بالکل ٹھیک ہے. واہ. کالر کو شامل کرتے ہیں اب، آخری چند لمحات ہیں، ذرا کالر کو بھی شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم.
ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں عامر. مجھے جی حکیم صاحب سے بات کرنی تھی. جی عامر صاحب پوچھیں، کیا پوچھیں گے؟ جی حکیم صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل گرمی بہت ہے اور گردے میں تکلیف بہت رہ رہی ہے. اللہ خیر کرے. پہلے پتھری کی بھی شکایت تھی، جی اب یہ کہ کوئی ایسا نقطہ بتا دیں. اچھا جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں. اور یہ اچھا سوال آپ نے کیا. یہ گردے کے حوالے سے دیکھیں بھی جو بہت سوال آسان آیا سی ہے. بات ہے، اگر کرنا چاہے تو ٹھیک ہوگا، نہ کرنا چاہے تو ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کیا بولا؟ بالکل ٹھیک ہے، کرنا ضروری ہے. 1 گلاس دودھ میں 2 گلاس پانی ڈال کے اس سے پکا کے ٹھنڈا کر لو. ٹھیک ہے. یہ تینوں گلاس 2-4 منٹ میں 10 منٹ پی لو. پی کے چلتے پھرتے رہو روزانہ، ٹھیک ہے. ایک ہی ٹائم میں. ایک ہی ٹائم پہ. اس کے بعد دیکھو کہ آپ کی گردے کی تکلیف 24 گھنٹے میں کتنی کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہفتے میں آپ کی گردے کی تکلیف اگر 99% ختم ہوتی ہے تو پھر ایک کام اور کرنا کہ اس دودھ کی کچی میں جو ہے نا تھوڑی سی ادرک پیس کے ڈال دینا. ٹھیک ہے. 2 سینٹی میٹر کے قریب، آدھی انچ کے قریب جو ڈال دو، کہ اس کو کوٹ کے ڈال دو. دیں. اور اس کو وہی کرنا میں دودھ میں پکا لو، پکا کے ٹھنڈا کر لو. ٹھنڈا کر کے 3 گلاس پی لو تو ان شاء اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی. ہاں اب اپنی بات مکمل کر لیں. تو اس طریقے سے عام لوگوں جس کو گردے میں تکلیف نہیں بھی ہے اس کو بھی کرنا چاہیے. یہ گردے کے لیے، معدے کے لیے، آنتوں کے لیے، آنکھوں کے لیے، سر کے درد کے لیے یہ بہت فائدہ مند نسخہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن جو کچی پینے والے ہیں نا، جس کے گردے میں ریت ہوتی ہے، پتھر ہوتے ہیں چھوٹے جو نکل سکتے ہیں، تو یہ دودھ کی کچی اس کے پہ سونا ہے اس وقت. لیکن 3 گلاس ایک ساتھ پی کے بیٹھنا جرم ہے، لیٹنا تو گناہ ہے. چلتے پھرتے رہنا. ہاں 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے چلتے پھرتے رہو، کام کرتے رہو، اٹھو بیٹھو، ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ، جھکو رکوع کی طرح جاؤ، اٹھو اس طرح کرو تو آپ کی پتھری چلنا شروع ہو جائیں گی. اور اس سے فائدہ یہ ہوگا 90% خون نہیں آئے گا، تکلیف نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اور جب وہ آپ پیشاب کرو، کوئی بھی ٹرانسپورنٹ بوتل لے لو، پیشاب اس میں کرو، اس کو ڈھکنا بن کے رکھ لو. 1 گھنٹے بعد دیکھو اس سے نیچے کچرا کتنا مل رہا ہے، ریت کتنی مل رہی ہے، پتھری کتنی مل رہی ہے. کئی لوگوں کے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ذرات ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کسی کی باری ریت نکلتی ہے. لیکن اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو نالی ہے نا، دودھ کی خوبی یہ کہ وہ سلپ کر کے نکالتی ہے، چیرتی نہیں ہے. ورنہ گردے کی پتھری جہاں سے گزرتی ہے وہ چیرتی ہو جاتی ہے، زخم بنا دیتی ہے اور بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ طریقہ بہتر ہے. یہ نیچرل سسٹم ہے، قدرتی چیز ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں. ساتھ اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اس میں خون کی شکایت آ رہی ہے تب تخم مرلنگا نیم گرم پانی سے لینا، بھگو کے نہیں، خشک تخم مرلنگا منہ میں ڈال لو، اوپر نیم گرم پانی پی لو. ٹھیک. اور آپ کو آنن فانن فائدہ ہوگا. اوکے چلیں. اب جی آخری یہ ہمارا ایک وہ سلسلہ ہے جس کے اندر آپ شامل ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ بھی جیسے بھائی ہمارے کال کر رہے تھے کڈنی کی تکلیف کے حوالے سے، اور بھی دیگر جو جوڑوں کے درد کے حوالے سے لاہور سے کال آئی تھی، وہ متاثرہ جگہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور جیسے ہی ان کو کہا جائے چھوڑنے کا تو وہ اس کو چھوڑ دیں اور پھر اس کو دوبارہ سے جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے ہم پکڑ لیں. بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی تکلیف پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، فرش سے آج تک تمام مخلوق کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت اللہ. سب کی تکلیفیں باریں جن جادو مشکل پریشانیاں ختم. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیفیں باریں جن جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. یہی ہمارا اسپیشل جو پروگرام ہے ADM نیچرلز ہربس میں موجود ہے. ہر ویڈیو میں موجود ہے. آپ اسے لگائیں، 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. جہاں بھی تکلیف ہے، پیٹ میں، ناک میں، ٹانگ میں، کہیں بھی درد ہے، ناف میں درد ہے تو آپ کریں، بار بار کریں، آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. فوراً سے آپ کو ریلیف مل جائے گا. یہ اس کا سب سے اچھا کام ہے کہ یہ جو ابھی آپ پروگرام ہے، یہ بھی اس سمے دیگر پروگرامز بھی جو ہے وہ اویلیبل ہیں. ADM نیچرل ہربس کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. حاجی صاحب خود اس کے اوپر مشورے دے رہے ہیں. بہت ساری بیماریوں کا جس کے سوالات بھیجے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. اور اب نیا سلسلہ اس کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اس کو بھی آپ فالو کریں گے اگر، تو آپ کو ساری چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی. اور یہ جو عمل آخر میں کیا گیا ہے یہ اس کے اندر ہر پروگرام کے اندر شامل کیا گیا ہے. اگر آپ درد سے یا تکلیف میں اگر کسی مبتلا ہیں تو اس عمل کے اندر شامل ہو کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی وقت بھی یہ عمل جو ہے وہ دہرایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہمارا سلسلہ تھا یہ اپنے اختتام کو پہنچا. میں بڑا شکر گزار ہوں حاجی دین محمد اخنزادہ صاحب کا کہ وہ تشریف لائے
اور نہ صرف آپ کے سوالوں کے جواب دیے بلکہ اور بہت ساری دیگر مسائل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. خاص طور پہ ابھی جو سلسلہ ہے عید کے بعد اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں ہاضمے کی وجہ سے, اور اس سے جڑے جو معاملات تھے اس پہ ہم نے گفتگو کی. اب کیونکہ وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.